वेलकम टू बायो पल्स, जहां हम साइंस की दुनिया को आसान, मुस्तनद और तहकीकी अंदाज में समझते हैं। अगर आप इंसानी दिमाग, जज्बात और हयातियाती साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारे पास चार्ल्स डार्विन की 1872 की एक बहुत ही मशहूर किताब है, द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स, और हम इसका गहरा जायजा लेने वाले हैं। बिल्कुल, ये इस सिलसिले का पहला हिस्सा है जिसमें हम किताब के तारुफ और पहले बाब पर बात करेंगे। ये किताब बज़ाहिर तो पुरानी लगती है, लेकिन उसने जज्बात को समझने का पूरा तरीका ही बदल दिया था, है ना? जी बिल्कुल। इससे पहले जज्बात पर बात करना फलसफियों या शायरों का काम समझा जाता था। डार्विन ने पहली बार इसे साइंस की बुनियाद फराहम की। और ये एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। हम सब गुस्सा, खुशी, हैरत महसूस करते हैं और ये हमारे चेहरों पर भी नजर आता है। सही। लेकिन ये तासुरात आते कहाँ से हैं? क्या हम उन्हें अपने माहौल से सीखते हैं या ये हमारी पैदाइशी फितरत का हिस्सा हैं? डार्विन ने इन्हीं सवालों के जवाब एक बिल्कुल नए जाविये से ढूंढे। सही कहा। उस वक्त के लिए ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, इनकलाबी सोच थी। तो आइए इसको खोलते हैं। डार्विन अपनी किताब का आगाज ही एक पुराने इल्म को रद्द करने से करता है, जिसे फिजियोग्नोमी कहते हैं, यानी चेहरे की साख्त से इंसान का किरदार पहचानना। जी। वो कहता है कि ये सब क़ियास आराइयां हैं। इसके बजाय वो सिर्फ तासुरात पर तवज्जो देता है। ये फर्क अहम क्यों था? ये एक बहुत बड़ा और बुनियादी फर्क था। उस वक्त के सबसे बड़े माहिर थे सर चार्ल्स बिल। उनका नजरिया ये था कि इंसान के चेहरे के पट्टे यानी मसल्स वो खास तौर पर जज्बात के इजहार के लिए ही तख्लीक किए गए हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से मजहबी या रूहानी नजरिया था? बिल्कुल। वो इसे खुदा का एक खास तोहफा समझते थे जो सिर्फ इंसानों को मिला है, ताकि वो अपनी रूह के जज्बात का इजहार कर सकें। उनके नज़दीक जानवरों में ये सलाहियत नहीं थी। तो ये बात तो डार्विन के इर्तिका के नजरिए से बिल्कुल टकराती होगी। बिल्कुल। और यहीं से डार्विन की दलील शुरू होती है। उसने इस नजरिए को एक बहुत ही सादा मगर गहरे सवाल से चैलेंज किया। क्या सवाल था वो? उसने कहा कि अगर इंसान के पट्टे जज्बात के लिए खास तौर पर बनाए गए हैं, तो फिर बनमानसों यानी एंथ्रोपॉइड एप्स के चेहरों में भी बिल्कुल वही पट्टे क्यों मौजूद हैं? वाह, क्या खुदा ने उन्हें ये पट्टे सिर्फ खौफनाक शक्लें बनाने के लिए दिए थे? ये तो जबरदस्त नुक्ता है। यानी डार्विन ने बहस का पूरा मैदान ही बदल दिया। उसने जज्बात को खुदा की तख्लीक के दायरे से निकालकर हैवानियात और हयातियात के दायरे में ला खड़ा किया। यही इस किताब की बुनियाद है। डार्विन ने कहा कि तासुरात कोई खुदाई मंसूबा नहीं, बल्कि ये खालिसतन इर्तिका का नतीजा हैं। और उसने दलील क्या दी? उसने दलील दी कि इंसानों के कुछ तासुरात, जैसे शदीद खौफ में बालों का खड़ा हो जाना या गुस्से में दांत दिखाना, ये सिर्फ तभी समझ में आते हैं जब हम माने कि इंसान माजी में एक हैवानी हालत में मौजूद था। यानी ये हमारे जानवरों जैसे आबाओ अजदाद की बची हुई आदतें हैं। बिल्कुल। इंसानों और बंदरों में एक जैसे तासुरात का पाया जाना इस बात का सबूत है कि हमारा जद्द अमजद एक ही था। ठीक है, तो अगर पुराने नजरियात को इस तरह चैलेंज कर दिया गया, तो फिर डार्विन ने जज्बात जैसी लतीफ चीज का मुताला साइंसी तौर पर कैसे किया? आखिर आप किसी के गुस्से या खुशी को लेबोरेटरी में नाप तो नहीं सकते। उसका तरीका क्या था? उसका तरीकाकार ही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। उसने किसी एक तरीके पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि कई मुख्तलिफ सिमतों से सबूत इकट्ठे किए। जैसे कि? इसका पहला और सबसे दिलचस्प तरीका था शेरख्वार बच्चों का मुशाहिदा। बच्चे? वो क्यों? क्योंकि डार्विन का मानना था कि बच्चे अपने जज्बात का सबसे खालिस और सच्चा इजहार करते हैं। उन पर समाजी दबाव, तहजीब या दिखावे का कोई असर नहीं होता। बिल्कुल सही। जी बिल्कुल। वो जो महसूस करते हैं वो सीधा उनके चेहरे पर आ जाता है। उनकी मुस्कुराहट, उनका रोना, सब असली होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था ज़हनी मरीजों का मुताला। डार्विन का ख्याल था कि ऐसे अफराद बहुत शदीद जज्बात का तजर्बा करते हैं और अक्सर उन पे काबू नहीं रख पाते, तो उनके बेकाबू तासुरात से जज्बात की असलियत को समझने में मदद मिल सकती है। आज के दौर में तो ये तरीका शायद मुतनाज़ा समझा जाए, लेकिन उस वक्त के हिसाब से ये एक अनोखा जाविया था। और तीसरा तरीका, जो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इनकलाबी था, वो दुनिया के मुख्तलिफ नस्लों का मुतालिया था। जी हाँ, और ये उसकी दलील का सबसे मजबूत स्तून था।
ڈارون نے اس زمانے میں ایک طرح کی عالمی کراؤڈ سورسنگ کی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے دنیا بھر میں پھیلے اپنے جاننے والوں، مشنریوں اور افسران کو سوال نامے بھیجے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ کیا غصہ، خوشی، حیرت، ان سب کا اظہار افریقہ کے قبائل، آسٹریلیا کے ایبوریجنز اور یورپ کے لوگوں میں ایک ہی طرح سے ہوتا ہے؟ اور اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتا تھا؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تاثرات عالمگیر ہیں، یونیورسل ہیں۔ اگر دنیا کی ہر تہذیب میں، چاہے وہ ایک دوسرے سے کتنی ہی الگ تھلگ کیوں نہ ہو، خوشی کا اظہار مسکراہٹ سے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تاثرات ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ بالکل، جیسے ہم زبان سیکھتے ہیں، بلکہ یہ ہماری فطرت کا حصہ ہیں، ہماری حیاتیاتی وراثت ہیں۔ اور آخر میں جانور، ان کا مشاہدہ اس کے لیے کتنا اہم تھا؟ ڈارون کے اپنے الفاظ میں یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جانوروں کے تاثرات میں بناوٹ یا دکھاوے کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ جو محسوس کرتے ہیں وہی ظاہر کرتے ہیں۔ اس لیے جانوروں کا مطالعہ تاثرات کی اصلیت کو سمجھنے کے لیے ایک قابل اعتماد بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نے یہ سارا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ یہ تو معلومات کا ایک پہاڑ ہے۔ اس نے اس سب کو سمجھنے کے لیے کوئی فریم ورک تو بنایا ہوگا۔ بالکل، ڈارون صرف حقائق جمع کرنے والا نہیں تھا، وہ ان میں چھپے ہوئے نمونوں کو تلاش کرنے والا تھا۔ اس نے ان تمام مشاہدات کی وضاحت کے لیے 3 بنیادی اصول پیش کیے۔ کون کون سے؟ پہلا، کارآمد منسلک عادات کا اصول۔ دوسرا، تضاد کا اصول۔ اور تیسرا، اعصابی نظام کی ساخت کے باعث ہونے والے افعال کا اصول۔ آج ہم پہلے والے پر بات کریں گے۔ جی، آج ہم پہلے اصول پر تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ یہی اس کے پورے نظریے کی بنیاد ہے۔ کارآمد منسلک عادات کا اصول، یعنی The Principle of Serviceable Associated Habits۔ یہ نام تو بڑا ٹیکنیکل سا ہے، آسان لفظوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب بہت سیدھا اور دلچسپ ہے۔ ڈارون کہتا ہے کہ کچھ حرکات یا اعمال کسی خاص ذہنی حالت میں ہمارے لیے فائدہ مند یعنی سروسیبل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار لگ رہی ہے تو آپ اس سے بچنے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ ایک کارآمد حرکت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حرکت اس احساس کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جڑ جاتی ہے کہ یہ ایک عادت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، عادت بن گئی، لیکن اس میں خاص بات کیا ہے؟ خاص بات اب آتی ہے۔ ڈارون کہتا ہے کہ جب یہ تعلق بہت پکا ہو جاتا ہے تو پھر جب بھی وہ احساس پیدا ہوتا ہے، چاہے بہت ہلکا ہی کیوں نہ ہو، وہ حرکت خود بخود ہو جاتی ہے، بھلے ہی اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اچھا، یعنی ایک حرکت جو کبھی کسی مقصد کے لیے تھی اب صرف ایک احساس کی علامت بن کر رہ گئی ہے۔ بالکل، وہ ایک غیر ارادی موروثی عادت بن جاتی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ یہ ایک طرح کی پٹھوں کی یادداشت ہے جو جذبات کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ کتاب میں اس کی کوئی مثال ہے؟ جانوروں کے حوالے سے کوئی ٹھوس مثال؟ ہاں، کتاب ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ایک بہترین مثال کتے کی ہے۔ جب کتا سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اکثر وہ لیٹنے سے پہلے زمین پر گول گول گھومتا ہے اور اپنے پنجوں سے زمین کھودنے جیسی حرکت کرتا ہے۔ ہاں، میں نے یہ دیکھا ہے، لیکن وہ ایسا کیوں کرتا ہے، چاہے وہ لکڑی کے سخت فرش پر ہی کیوں نہ ہو؟ بالکل، یہی ڈارون کا نکتہ ہے۔ اس کے جنگلی آباء و اجداد گھاس یا پتوں میں ایسا کرتے تھے تاکہ زمین کو نرم کر کے ایک آرام دہ بستر بنا سکیں۔ یہ ایک کارآمد حرکت تھی۔ تو اب پالتو کتے کے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ کوئی فائدہ نہیں، لیکن سونے کا ارادہ اور آرام کا احساس اس پرانی عادت کو خود بخود متحرک کر دیتا ہے۔ یہ عادت اب اس کے جینز کا حصہ بن چکی ہے۔ اور بلیوں والی مثال بھی تو بہت مشہور ہے۔ جی، ڈارون نے بلیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جب وہ کسی نرم کپڑے یا آپ کی گود میں آرام سے بیٹھی ہوتی ہے تو وہ اپنے اگلے پنجوں کو ایسے حرکت دیتی ہے جیسے آٹا گوندھ رہی ہو۔ ہاں، وہ کرتی ہیں۔ یہ حرکت اس کے لیے اس وقت کارآمد تھی جب وہ چھوٹی تھی اور اپنی ماں کا دودھ پیتی تھی۔ اس حرکت سے دودھ کا بہاؤ تیز ہوتا تھا۔ اب بڑے ہو کر آرام اور سکون کا احساس اس بچپن کی کارآمد عادت کو دوبارہ جگا دیتا ہے۔ حالانکہ اب اس کا دودھ پینے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی میرے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ یا غصے کا تاثر لاکھوں سال پرانا ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ ہی ذہن گھما دیتی ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ صرف عادت ہے یا جبلت یعنی انسٹنکٹ؟
ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ ڈارون نے اس اصول کو اضطراری حرکات یعنی ریفلیکس ایکشن سے بھی جوڑا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ جب کوئی عادت نسل در نسل لاکھوں سال تک دہرائی جائے تو وہ ایک موروثی جبلت یا اضطراری حرکت بن سکتی ہے۔ جیسے پلک جھپکنا؟ بالکل، اگر کوئی چیز تیزی سے آپ کی آنکھ کی طرف آئے تو آپ فوراً پلک جھپکتے ہیں۔ یہ سوچا سمجھا فیصلہ نہیں، یہ ایک اضطراری حرکت ہے جو آنکھ کی حفاظت کے لیے کارآمد ہے۔ یہ عادت اتنی پکی ہو چکی ہے کہ اب یہ ہمارے اعصابی نظام کا حصہ ہے۔ اور اس نے اپنے بچے پر بھی تو ایک تجربہ کیا تھا جو بہت دلچسپ تھا۔ ہاں، یہ ایک شاندار مثال ہے جو اس نے دی کہ کیسے کچھ عادتیں پیدائشی ہوتی ہیں۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے ایک بہت چھوٹے بچے کے سامنے ایک ڈبہ ہلایا تو بچے نے پلک نہیں جھپکائی، ٹھیک، لیکن پھر اس نے اس ڈبے میں کچھ کنکریاں ڈال کر اسے بچے کے چہرے کے قریب ہلایا۔ ہر بار جب ڈبے سے آواز آتی، بچہ تیزی سے آنکھیں جھپکاتا اور چونک جاتا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ بچہ آواز سے ڈر رہا تھا؟ ڈارون نے نتیجہ اخذ کیا کہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس نے اپنے چند دنوں کے تجربے سے یہ سیکھا ہو کہ آنکھ کے قریب آنے والی تیز آواز کا مطلب خطرہ ہے۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ بلکہ یہ ایک موروثی جبلت تھی۔ ہمارے قدیم آباء و اجداد نے لاکھوں سال کے تجربے سے یہ سیکھا ہوگا کہ آنکھوں کے قریب اچانک کوئی چیز آئے یا آواز آئے تو اس کا مطلب حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے فوراً آنکھیں بند کر لو۔ یعنی یہ سبق اب ہمارے جینز میں لکھا جا چکا ہے۔ جی، وہ بچہ تجربے سے نہیں وراثت سے رد عمل دے رہا تھا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈارون نے جذبات کے مطالعے کو ایک بالکل نئی اور سائنسی سمت دی۔ اس نے مشاہدے کی بنیاد پر بچوں، جانوروں اور دنیا بھر کی مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کر کے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہمارے تاثرات بے معنی یا بے ترتیب نہیں ہیں، بلکہ یہ ایسی گہری اور موروثی عادتیں ہیں جو کبھی ہمارے آباء و اجداد کی بقا کے لیے بہت فائدہ مند تھیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت دلچسپ نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ جی، اگر ہمارے بہت سے جذباتی تاثرات جیسے غصے میں دانت بھینچنا یا خوف سے آنکھیں پھاڑنا دراصل ہمارے حیوانی ماضی کی بچی ہوئی عادتیں ہیں، تو آج کی ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں سوچئے۔ ہم اب ایموجیز، GIFs اور لائک بٹن کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ صحیح۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم غیر محسوس طور پر نئی ڈیجیٹل تاثرات کی عادتیں تیار کر رہے ہیں جو آج ہمارے سماجی رابطوں کے لیے کارآمد ہیں؟ اور کیا یہ نئی عادتیں مستقبل میں ہمارے ارتقاء کا حصہ بن سکتی ہیں؟ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ اگلے حصے میں ہم ڈارون کے پہلے بنیادی اصول اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ کس طرح عادتیں انسانوں اور جانوروں میں جذباتی اظہار کو تشکیل دیتی ہیں۔ بائیو پلس میں خوش آمدید، سائنس پر مبنی علم کے لیے آپ کا قابل اعتماد ذریعہ۔ یہ چارلز ڈارون کے جذباتی تاثرات کے مطالعے پر ہماری سیریز کا دوسرا حصہ ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے ڈارون کے پہلے اصول کارآمد منسلک عادات پر بات کی تھی۔ جی، سروسیبل ایسوسیٹڈ ہیبٹس، یعنی وہ تاثرات جو کبھی ہمارے آباء و اجداد کے لیے زندہ رہنے کے لیے ضروری تھے اور آج عادت بن گئے ہیں۔ بالکل۔ لیکن آج ہم ایک زیادہ دلچسپ سوال کی طرف آ رہے ہیں۔ جب جذبات کا کوئی عملی فائدہ نہ ہو تب بھی ہمارا جسم رد عمل کیوں دکھاتا ہے؟ صحیح۔ جیسے خوشی میں اچھلنا یا بے بسی میں کندھے اچکانا، ان کے پیچھے کیا راز ہے؟ بالکل، اور یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے۔ مطلب غصے میں دانت دکھانا تو سمجھ آتا ہے، وہ لڑنے کی پرانی عادت ہو سکتی ہے۔ ہاں، لیکن محبت کا اظہار کرنے کے لیے مسکرانا، اس کا کیا فائدہ تھا؟ یہیں سے ڈارون کی ذہانت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ تو آج ہم ان کی کتاب کے دوسرے اور تیسرے باب کا جائزہ لیں گے۔ جی، آج ہم باقی 2 اصولوں پر بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پھر دوسرے اصول سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا نام ہی بڑا دلچسپ ہے، تضاد کا اصول۔ The principle of antithesis۔ جی، یہ سن کر تو کوئی فزکس کا قانون لگتا ہے۔ ہاں، نام تھوڑا ٹیکنیکل ہے، لیکن اس کے پیچھے کا خیال بہت سیدھا اور حیران کن ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک احساس کے بالکل الٹ کچھ محسوس کرتے ہیں تو آپ کا جسم بھی لاشعوری طور پر پہلے والے عمل کا بالکل الٹ کام بڑھتا ہے، یعنی چاہے اس نئے کام کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو۔ بالکل، چاہے کوئی فائدہ نہ ہو، یہ صرف مخالف ہونے کی خاطر مخالف ہے۔ واہ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یعنی جسم صرف اس لیے ایک خاص حرکت کر رہا ہے کیونکہ وہ کسی دوسری حرکت کا الٹ ہے؟ جی، اس کی کوئی مثال ہے؟ کیونکہ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال جو ڈارون نے دی
وہ ہمارے آس پاس ہی ہے، ایک کتا۔ اچھا۔ سوچیں کہ ایک کتا جب غصے میں ہے یا کسی دوسرے کتے پر حملہ کرنے والا ہے، اس کا پورا جسم جو ہے ایک پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ صحیح، وہ ایک دم الرٹ ہو جاتا ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، جسم اکڑ جاتا ہے، سر اونچا، دم بالکل سیدھی اور سخت، اور کان بھی آگے کی طرف کھڑے ہوتے ہیں نا؟ بالکل، اور منہ سے غرانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ساری حرکتیں لڑائی کے لیے مفید ہیں، یہ اسے بڑا اور خطرناک دکھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی جنگ کی تیاری، ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اب اس کا تضاد کیا ہوگا؟ اب تصور کریں کہ وہی کتا غصے میں نہیں بلکہ اپنے مالک کو دیکھ کر محبت اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اچھا۔ اب اس کا رویہ کیا ہوگا؟ وہ فوراً اپنے جسم کو نیچے کر لے گا، زمین کے قریب۔ ہاں، وہ ایک دم جھک جاتا ہے۔ اس کے اکڑے ہوئے جسم میں لچک آ جائے گی، وہ تقریباً رینگنے والے انداز میں آگے بڑھے گا، اس کی سیدھی دم نیچے ہو کر تیزی سے ہلنے لگے گی، اور کان پیچھے کی طرف جھک جاتے ہیں۔ بالکل، یہ واقعی بالکل الٹ ہے، سیدھے اور اکڑے ہوئے جسم کے بجائے جھکا ہوا اور لچکدار جسم۔ اونچی اور سخت دم کے بجائے نیچی اور ہلتی ہوئی دم۔ بالکل یہی تضاد کا اصول ہے۔ ڈارون کا نقطہ یہ تھا کہ دم ہلانے یا جسم جھکانے کا بذات خود کوئی عملی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا؟ یہ حرکتیں کتے کو کھانا ڈھونڈنے یا لڑنے میں کوئی مدد نہیں دیتی۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ یہ غصے اور جارحیت کی حالت کا عین تضاد ہیں۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ یہ رویہ کتنا غیر ارادی ہے۔ مطلب کتا یہ سوچ نہیں رہا کہ اچھا اب مجھے اپنے غصے والے رویے کا الٹ کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ بس خود بخود ہو رہا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ دم ہلانا صرف خوشی کا اظہار نہیں بلکہ جارحیت کا تضاد ہے۔ بلیوں میں بھی تو ایسا ہی کچھ ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ بلی جب کسی کتے سے ڈرتی ہے تو اپنی کمر کو اونچا کر لیتی ہے، بال کھڑے کر لیتی ہے۔ ہاں، خود کو بڑا دکھانے کے لیے۔ جی، جو جارحیت کے اظہار سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا تضاد ایک پرسکون اور مطمئن بلی ہوگی جو آرام سے لیٹی ہوئی، جسم ڈھیلا چھوڑے ہوئے، اور خر کر رہی ہوگی۔ بالکل۔ یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور کیا یہ اصول ہم انسانوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ یقیناً، ڈارون نے اس کے لیے کندھے اچکانے کی مثال دی، شولڈر شرگ۔ اچھا، جو ہم ہر وقت کرتے ہیں۔ جی، جب کوئی شخص یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم یا میں کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے کندھے اوپر اٹھاتا ہے، کوہنیاں اندر کی طرف اور ہتھیلیاں باہر کی طرف کھول دیتا ہے۔ بالکل۔ تو ڈارون کے مطابق یہ کس چیز کا تضاد ہے؟ کسی پرعزم شخص کا؟ بالکل۔ تصور کریں کوئی شخص کسی کام کے لیے پرعزم ہے یا لڑنے والا ہے۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا، کندھے مضبوطی سے پیچھے ہوں گے اور ہاتھ شاید مٹھی کی شکل میں۔ صحیح، ایک طاقتور پوز۔ جی، یہ طاقت اور ارادے کی علامت ہے۔ اس کے برعکس کندھے اچکانے کا عمل یعنی کمزوری اور بے بسی اس پرعزم حالت کا مکمل تضاد ہے۔ کمال کی بات ہے، یعنی ہمارا ایک عام سا اشارہ جسے ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں اس کی جڑیں اتنی گہری ہو سکتی ہیں۔ جی، کہ وہ ہمارے آباء و اجداد کی پرعزم حالت کے بالکل الٹ ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری باڈی لینگویج میں اور کتنے راز چھپے ہیں۔ بالکل۔ کچھ ماہرین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مسکراہٹ اور ماتھے پر تیوری چڑھانا بھی اسی اصول کے تحت آتے ہیں۔ اچھا؟ مسکراہٹ میں منہ کے کونے اوپر جاتے ہیں جو کھلے پن کی علامت ہے، جبکہ غصے میں منہ کے کونے نیچے جاتے ہیں اور بھویں سکڑ جاتی ہیں۔ یہ بھی ایک دوسرے کے تضاد ہیں۔ جی، ٹھیک ہے، تو تضاد کا اصول ان تاثرات کی وضاحت کرتا ہے جو کسی دوسرے تاثر کے الٹ ہوتے ہیں، لیکن ان تاثرات کا کیا جو کسی چیز کا الٹ نہیں لگتے، جیسے خوف سے کانپنا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کس چیز کا تضاد ہے؟ یا شدید غصے میں چہرے کا لال ہو جانا؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ پہلے دو اصول بہت سے تاثرات کی وضاحت کر دیتے ہیں، جی، لیکن کانپنا، پسینہ آنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، ان کی وضاحت کیسے کی جائے؟ اس کے لیے ڈارون نے اپنا تیسرا اصول پیش کیا، اور وہ کیا تھا؟ ایس بی نظام کا براہ راست عمل، ڈائریکٹ ایکشن آف دا نروس سسٹم۔ یہ سننے میں بہت سائنسی اور پیچیدہ لگ رہا ہے۔ ہاں، لیکن اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ کے دماغ اور جسم میں ایک برقی نظام ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام حالات میں یہ ٹھیک چلتا ہے، لیکن جب آپ کو شدید غصہ، خوف یا بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے تو یہ نظام اوور چارج ہو کر اوور فلو کرنے لگتا ہے۔ اوور فلو
مطلب اضافی توانائی؟ جی، یہ اضافی توانائی جسے ڈارون نے نرو فورس کہا، جس میں ایسے راستے تلاش کرتی ہے جہاں سے وہ باہر نکل سکے۔ جیسے ایک بھرے ہوئے ڈیم سے اضافی پانی خود بخود بہنے لگتا ہے۔ بالکل وہی مثال ہے۔ تو یہ توانائی کا ایک ایسا طوفان ہے جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا؟ بالکل، اور یہ توانائی ان راستوں کا انتخاب کرتی ہے جو پہلے سے بنے ہوئے ہیں یا سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں جو رد عمل ہوتے ہیں وہ نہ تو عادت ہوتے ہیں اور نہ ہی تضاد۔ تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بس ہمارے اعصابی نظام کی ساخت کا ایک براہ راست غیر ارادی نتیجہ ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی عام مثال؟ شدید خوف یا غصے میں جسم یا ہاتھوں کا کانپنا، یہ وہ اضافی اعصابی توانائی ہے جو پٹھوں کو بے قابو طریقے سے متحرک کر رہی ہے۔ اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونا؟ جی وہ بھی۔ ہمارا دل ہمارے قابو میں نہیں ہے، لیکن دماغ سے نکلنے والی یہ اضافی توانائی سیدھا اس پر اثر کرتی ہے۔ ایک منٹ، اگر یہ صرف اضافی توانائی کا اخراج ہے تو پھر شدید خوشی اور شدید خوف، دو بالکل مختلف جذبات، دونوں میں جسم کانپ کیوں سکتا ہے؟ بہترین سوال ہے۔ یا دل کی دھڑکن دونوں میں تیز کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا یہ اصول ان میں فرق نہیں کرتا؟ دیکھیے، ڈارون کے مطابق یہ اصول جذبے کی قسم کے بارے میں نہیں بلکہ اس کی شدت کے بارے میں ہے۔ اچھا، شدت۔ اعصابی نظام کے لیے شدید خوشی اور شدید خوف دونوں ہی توانائی کے اوور فلو کا باعث بنتے ہیں۔ نظام بس اس اضافی توانائی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ اسے اس بات سے غرض نہیں کہ وہ توانائی خوشی کی ہے یا خوف کی؟ بالکل، اس لیے رد عمل جیسے کانپنا دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل وہی احساس ہے جب کوئی بہت اچھی خبر سن کر آپ ہنسنے یا چلانے لگتے ہیں۔ تو ڈارون کہہ رہے ہیں کہ یہ خالصتاً ہمارے اعصابی نظام کا ایک اوور فلو ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ شدید خوشی میں بے ساختہ کہہ کے لگانا، تالیاں بجانا یا جوش میں اچھلنا بھی اسی اصول کے تحت آتا ہے۔ یہ سب اضافی اعصابی توانائی کے اخراج کی شکلیں ہیں۔ واہ! اسی طرح شدید درد کی مثال ہے۔ جب کسی کو شدت تکلیف ہوتی ہے تو وہ چیختے ہیں، تڑپتے ہیں، پٹھوں کو بھینچ لیتے ہیں۔ یہ بھی اعصابی توانائی کا ایک بے قابو اخراج ہے۔ اور اس کا اثر صرف پٹھوں تک محدود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ ڈارون نے اس کا اثر ہمارے اندرونی اعضاء پر بھی بتایا ہے۔ بالکل، شدید ذہنی دباؤ یا خوف کی حالت میں پیٹ میں گڑبڑ ہونا یا ٹھنڈے پسینے آنا۔ جی، یہ سب اسی اصول کی مثالیں ہیں۔ ہمارا ارادہ پسینہ لانے کا نہیں ہوتا، لیکن اعصابی نظام کی یہ اضافی توانائی ان خودکار نظاموں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور رونگٹے کھڑے ہو جانا؟ دہشت سے رونگٹے کھڑے ہو جانا بھی ایک ایسا ہی غیر ارادی رد عمل ہے جو براہ راست ہمارے اعصابی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ تو یہ توانائی جسم میں سفر کیسے کرتی ہے؟ کیا اس کا کوئی خاص راستہ ہے؟ اس مقام پر ڈارون نے ہربرٹ اسپینسر کے نظریے کا حوالہ دیا ہے۔ اسپینسر کا کہنا تھا کہ یہ اضافی توانائی سب سے پہلے ان راستوں کا انتخاب کرتی ہے جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور ہمارے جسم میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے راستے کون سے ہیں؟ میرے خیال میں چہرے کے پٹھے۔ بالکل درست، چہرے کے پٹھے اور سانس کے پٹھے۔ اچھا۔ اسی لیے شدید جذبات کا اثر سب سے پہلے ہمارے چہرے کے تاثرات اور ہماری سانس کی رفتار پر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اگر توانائی اس سے بھی زیادہ ہو؟ تو وہ جسم کے بڑے پٹھوں جیسے بازو اور ٹانگوں کی طرف جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید غصے یا خوشی میں ہم اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے لگتے ہیں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہت سے جذباتی تاثرات ہماری حیاتیاتی ساخت کا ایک غیر ارادی نتیجہ ہیں۔ ہم نے انہیں سیکھا نہیں اور نہ ہی یہ کسی اور عمل کا تضاد ہے۔ جی، یہ بس ہمارا جسمانی سرکٹ ہے جو شدید جذبات کے تحت اوور لوڈ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اصول ان تمام تاثرات کی وضاحت کرتا ہے جو پہلے دو اصولوں کے دائرے میں نہیں آتے۔ تو آج ہم نے ڈارون کے بقیہ دو اصولوں کو سمجھا۔ پہلا تھا تضاد کا اصول، جس کے مطابق مخالف جذبات مخالف اعمال کو جنم دیتے ہیں۔ جی، جیسے ایک کتے کا دوستانہ رویہ اس کے جارحانہ رویے کا بالکل الٹ ہوتا ہے۔ اور دوسرا تھا اعصابی نظام کا براہ راست عمل، جہاں شدید ذہنی ہیجان ایک قسم کا انرجی اوور فلو پیدا کرتا ہے جو جسم پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں کانپنے اور دل کی دھڑکن تیز ہونے جیسے رد عمل ظاہر ہوتے ہیں۔ تو ڈارون کا ماننا تھا کہ یہ تینوں اصول مل کر انسانی اور حیوانی تاثرات کی ایک بہت بڑی اکثریت کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اکثر تاثرات کسی ایک اصول کا نتیجہ نہیں ہوتے، بلکہ ان تینوں کے امتزاج سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ مثال کے طور پر
غصے میں چیخنا اصول نمبر 3 یعنی اعصابی توانائی کا اخراج ہو سکتا ہے، لیکن دانت دکھانا اصول نمبر 1 یعنی ایک پرانی عادت ہو سکتی ہے۔ واہ! اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بہت کچھ اب بھی ناقابل فہم ہے، جو ایک عظیم سائنسدان کی نشانی ہے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہمارے جذباتی تاثرات محض پرانی عادتوں، تضادات یا بے قابو توانائی کا نتیجہ ہیں، تو پھر ہم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہیں اس میں سے کتنا حصہ واقعی ہمارے ارادے کے تابع ہے؟ یہ گہری سوچ ہے۔ اگلے حصے میں ہم نظریے سے آگے بڑھ کر جانوروں کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ مختلف انواع میں جذبات کا اظہار کیسے ہوتا ہے۔ بائیوپلس میں ایک بار پھر خوش آمدید، جہاں حیاتیات اور رویے ملتے ہیں۔ یہ ہمارے سلسلے کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے جذبات کے اظہار کے پیچھے کچھ عمومی اصولوں پر بات کی تھی، لیکن آج ہم ایک جاسوس کی طرح چارلز ڈارون کے ساتھ جانوروں کی خفیہ زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی، یعنی اگر جانور بول نہیں سکتے تو کیا ہم کبھی جان پائیں گے کہ وہ کیا محسوس کرتے ہیں؟ ڈارون کا یہ کام اپنے وقت میں ایک انقلاب تھا، کیونکہ پہلی بار کسی نے سائنسی طور پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے اور جانوروں کے جذبات کی جڑیں وہ ایک ہی ہیں۔ بالکل۔ تو چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ جی، اور اس زبان کو سمجھنے کا سب سے پہلا سراغ وہ آوازوں میں ملتا ہے۔ جانوروں میں اظہار کا شاید سب سے طاقتور ذریعہ ان کی آوازیں ہی ہیں۔ اچھا، شدید جذبات جیسے کہ درد یا خوف، اس کے تحت وہ جانور بھی اونچی آوازیں نکالتے ہیں جو عام طور پر بالکل خاموش رہتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں تو ذہن میں فوراً آتی ہیں، جیسے خرگوش، وہ عام طور پر بالکل بے آواز ہوتا ہے، جی، لیکن جب اسے کوئی شکاری پکڑ لے یا شدید تکلیف میں ہو تو ایک دل دہلا دینے والی چیخ مارتا ہے۔ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مویشی اور گھوڑے عام درد تو خاموشی سے سہ جاتے ہیں، لیکن جب درد کے ساتھ شدید خوف بھی شامل ہو جائے تب وہ خوفناک آوازیں نکالتے ہیں۔ جی، ڈارون نے پمپا کے میدانوں کا ایک واقعہ لکھا ہے جہاں پکڑے جانے والے مویشیوں کی اذیتناک موت کی چیخ کا ذکر ہے۔ بالکل۔ جی ہاں، یہ ایک بنیادی رد عمل ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات آواز کی نوعیت ہے، یعنی مختلف جذبات کے لیے مختلف آوازیں ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کسی بھی کتے کے مالک سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ غصے سے بھونکنے، خوشی سے بھونکنے یا کسی اجنبی کو دیکھ کر بھونکنے میں واضح فرق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور آج کی سائنس نے تو اسپیکٹروگرافس کی مدد سے ان تمام آوازوں کے صوتی نمونوں میں فرق کو ثابت بھی کیا ہے، جو ڈارون کے مشاہدات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور یہ بات تو بہت حیران کن ہے کہ بھونکنا خود ایک سیکھا ہوا رویہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ پالتو جانوروں نے انسانوں کے ساتھ رہ کر نئی آوازیں سیکھی ہیں۔ زیادہ تر جنگلی کتے جیسے ڈنگو وہ بھونکتے نہیں ہیں، وہ صرف غراتے ہیں یا ہاؤلنگ کرتے ہیں۔ اچھا، بھونکنا شاید انسانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ارتقا پذیر ہوا ہے۔ یہ اس بات کی ایک بہترین مثال ہے کہ ماحول اور سماجی تعلقات کس طرح اظہار کے طریقوں کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن صرف بھونکنا ہی کیوں؟ میرا مطلب ہے جنگل میں تو خاموش رہنا بقا کے لیے بہتر ہے، تو انسانوں کے ساتھ رہ کر انہیں شور مچانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جنگل میں خاموشی آپ کو شکاریوں سے بچاتی ہے، جی، لیکن انسانی بستی میں صورتحال بالکل الٹ ہے۔ یہاں سب سے بڑا خطرہ کوئی شیر نہیں بلکہ ایک اجنبی انسان یا کوئی دوسرا جانور ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس ماحول میں اپنے مالک کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے شور مچانا ایک بہت مفید کام بن جاتا ہے۔ تو کتے نے ایک طرح سے چوکیدار کا کردار اپنا لیا اور بھونکنا اس کردار کا ایک اہم حصہ بن گیا۔ واہ، یہ تو ہوئی آوازوں کی بات، لیکن جانور بغیر آواز نکالے بھی تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ میں نے خرگوشوں کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ غصے میں یا خطرے کا اشارہ دینے کے لیے زمین پر زور سے پاؤں مارتے ہیں۔ جی، اور یہ عمل بہت سے جانوروں میں پایا جاتا ہے۔ سیا یعنی پورکیوپائن خطرے کے وقت اپنے کانٹوں کو کھڑکھڑا کر ایک مخصوص آواز پیدا کرتی ہیں جو ایک واضح وارننگ ہوتی ہے۔ اچھا، اور یہ صرف مماریہ جانوروں تک محدود نہیں۔ سارس اپنی چونچ سے کٹکٹانے کی آواز نکالتا ہے۔ کچھ سانپ اپنی دم کے سرے کو تیزی سے ہلا کر ایک بھنبھناہٹ پیدا کرتے ہیں، اور لاتعداد کیڑے مکوڑے وہ اپنے جسم کے حصوں کو آپس میں رگڑ کر آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ سب غصے
دفاع یا ملاپ کا اظہار ہے؟ جی بالکل، ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایک اور رد عمل جو میں نے اکثر دیکھا ہے، خاص طور پر بلیوں اور کتوں میں، وہ ہے جسم کے بالوں کا کھڑا ہو جانا۔ یہ اتنا عام کیوں ہے؟ لگتا ہے جیسے یہ ایک غیر ارادی سوئچ ہے جو خوف یا غصے میں آن ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بڑی حد تک ایک غیر ارادی عمل ہے جسے پائلو ایریکشن کہتے ہیں۔ پائلو ایریکشن؟ جی، اور یہ سمپیتھیٹک نروس سسٹم کے ذریعے کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد بہت سادہ اور مؤثر ہے، جانور کو اپنے دشمن کے سامنے زیادہ بڑا، زیادہ خطرناک اور زیادہ خوفناک دکھانا۔ اچھا، یعنی سائز بڑھانے کا ایک طریقہ؟ بالکل، جب ایک غصے میں کتے کی گردن کے بال کھڑے ہوتے ہیں یا ایک خوفزدہ بلی کمان کی طرح کمر اونچی کر کے اپنے پورے جسم کے بال کھڑے کر لیتی ہے تو وہ اپنے اصل سائز سے کافی بڑی نظر آتی ہے۔ یہ محض ایک دھوکہ ہے، لیکن بقا کی جنگ میں یہ ایک بہت بہت کارآمد دھوکہ ہے۔ صحیح۔ ڈارون نے ذکر کیا ہے کہ ایک بھرے ہوئے سانپ کو دیکھ کر بندر کے بال بھی اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، میں نے ہمیشہ گھوڑوں کے کانوں کو ہر وقت حرکت کرتے دیکھا ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک پورا پیغام دے رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کانوں کی حرکت جانوروں کے ارادوں کو سمجھنے کے لیے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس کے دو بنیادی اصول ہیں۔ پہلا، کانوں کو سر کے ساتھ پیچھے کی طرف چپٹا لینا۔ یہ تقریباً ہمیشہ جارحانہ مزاج کی علامت ہوتا ہے۔ اچھا۔ خاص طور پر ان جانوروں میں جو اپنے دانتوں سے لڑتے ہیں۔ کتے، بلیاں، چیتے، یہاں تک کہ گھوڑے بھی جب غصے میں ہوتے ہیں یا کاٹنے والے ہوتے ہیں تو اپنے کان پیچھے کر لیتے ہیں۔ اس کی کوئی عملی وجہ بھی ہے؟ جی بالکل، یہ اپنے نازک کانوں کو مخالف کے حملے سے بچانے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا اصول؟ دوسرا اصول اس کے بالکل الٹ ہے، کانوں کو سیدھا کھڑا کرنا اور آگے کی طرف متوجہ کرنا۔ یہ توجہ اور دلچسپی کی واضح علامت ہے۔ جانور اپنی سماعت اور بصارت کو کسی خاص چیز یا آواز کی طرف مرکوز کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یعنی وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، دوست کی ہے یا دشمن کی۔ بالکل، تو کانوں کی پوزیشن سے آپ فوری طور پر جانور کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لڑنے کے موڈ میں ہے یا کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ اصول تو بہت دلچسپ ہیں، خاص طور پر بالوں کے کھڑے ہونے والا غیر ارادی رد عمل مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ روزمرہ کے جانوروں جیسے ہمارے پالتو کتے اور بلیوں میں کیسے نظر آتا ہوگا۔ کیا ان پر بھی یہی اصول لاگو ہوتے ہیں؟ بالکل لاگو ہوتے ہیں، اور یہیں سے ڈارون کا ایک اور بڑا دلچسپ اصول سامنے آتا ہے۔ کون سا؟ جسے وہ تضاد کا اصول یا پرنسپل آف اینٹیتھیسس کہتے تھے۔ اس اصول کو سمجھنے کے لیے کتے سے بہتر کوئی مثال نہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایک حملہ آور کتے کا انداز تو سب جانتے ہیں، سیدھا کھڑا، تنا ہوا جسم، غرانہ۔ لیکن ایک دوستانہ کتے کا انداز اس سے کتنا مختلف ہوتا ہے؟ وہ اس کا مکمل قطعی الٹ ہوتا ہے۔ الٹ؟ جی، ایک حملہ آور کتا سیدھا اور تنا ہوا کھڑا ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑا اور خطرناک نظر آئے۔ اس کی دم سخت اور اوپر کی طرف اٹھی ہوتی ہے، گردن اور پیٹھ کے بال کھڑے ہوتے ہیں، کان آگے کی طرف۔ اور وہ سیدھا آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ بالکل۔ اب اس کے برعکس ایک پیار کرنے والے کتے کا تصور کریں۔ وہ اپنے جسم کو جھکاتا ہے، سینہ زمین کے قریب لے آتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر لیٹ جاتا ہے۔ اس کی دم نیچی ہوتی ہے اور تیزی سے ہل رہی ہوتی ہے۔ بال ہموار ہوتے ہیں اور کان پیچھے کی طرف گرے ہوتے ہیں۔ جی، یہ تو واقعی ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ڈارون کے مطابق ان دوستانہ حرکات کا کوئی براہ راست فائدہ نہیں ہے۔ یہی تو اس اصول کا نچوڑ ہے۔ ڈارون کا کہنا تھا کہ یہ دوستانہ حرکات جیسے دم ہلانا یا جسم جھکانا بذات خود کسی کام کی نہیں ہے۔ ان کا واحد مقصد یہ دکھانا ہے کہ جانور جارحانہ موڈ میں نہیں ہے۔ یعنی یہ صرف ایک سگنل ہے۔ ایک بہت واضح سگنل۔ دیکھیں، جنگل میں دو جانوروں کے بیچ غلط فہمی کا نتیجہ موت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ارتقاء نے ایسے واضح آن اور آف سگنل بنائے ہیں۔ دوستی کا اشارہ اتنا واضح طور پر جاریت کا الٹ ہے کہ کوئی شک ہی نہ رہے۔ یہ ایک بلٹ ان سیفٹی میکینزم ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ کتا اور بلی دونوں غصے میں ہیں، لیکن ان کا جسم بالکل مختلف انداز اختیار کرتا ہے۔ ایک تنا ہوا، دوسرا جھکا ہوا۔ یہ ان کے لڑنے کے انداز کی وجہ سے ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ ایک غصیلی بلی کا انداز کتے سے بالکل مختلف ہوتا ہے
کیونکہ اس کا بنیادی ہتھیار اس کے دانت نہیں بلکہ اس کے تیز پنجے ہیں۔ صحیح۔ اس لیے وہ لڑنے کے لیے اپنے جسم کو جھکا کر تقریباً زمین سے لگ کر بیٹھتی ہے تاکہ وہ حملہ کرنے کے لیے اچھل سکے۔ اس کی دم ایک مچھلی کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف غصے سے گھومتی ہے۔ کان سر پر پیچھے کی طرف بالکل چپک جاتے ہیں اور وہ غرانے کے ساتھ دانت دکھاتی ہے۔ اور جب بلی پیار کے موڈ میں ہو، مجھے یقین ہے یہاں بھی تضاد کا اصول کام کرتا ہوگا۔ میری بلی بھی بالکل یہی کرتی ہے، خاص طور پر جب میں کام سے گھر آتا ہوں۔ وہ سیدھی کھڑی ہو کر دم اوپر اٹھا کر میرے گرد گھومتی ہے۔ جی، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ صرف پیار جتلانے کا طریقہ ہے۔ یہ پیار جتلانے کا طریقہ ہی ہے، اور یہ اس کے غصے والے انداز کا بہترین تضاد بھی ہے۔ وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے، کمر میں ہلکا سا خم ہوتا ہے، دم بالکل سیدھی اینٹینا کی طرح اوپر کی طرف ہوتی ہے، اور کان کھڑے ہوتے۔ اور یہ جو وہ مالک سے خود کو رگڑتی ہے۔ ڈارون کا خیال تھا کہ یہ عادت شاید بچپن کی یاد سے جڑی ہے۔ جب بلی کے بچے اپنی ماں سے دودھ پیتے ہیں تو وہ اسی طرح اس سے لاڈ کرتے اور خود کو رگڑتے ہیں۔ یہ رویہ بڑے ہو کر بھی پیار اور اطمینان کے اظہار کا طریقہ بن جاتا ہے۔ اچھا، کتے اور بلی سے ہٹ کر گھوڑوں کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو بہت بڑے اور طاقتور جانور ہیں، ان کے جذبات کا اظہار بھی اتنا ہی واضح ہوتا ہوگا؟ جی، گھوڑوں میں بھی یہ تاثرات بہت واضح ہوتے ہیں۔ غصے میں گھوڑا بھی اپنے کان پیچھے کرتا ہے، گردن آگے بڑھاتا ہے اور کاٹنے کے لیے دانت دکھاتا ہے۔ اور وہ زمین پر پاؤں بھی مارتے ہیں۔ جی، بے صبری کا اظہار زمین پر پاؤں مار کر کرتا ہے، جو دراصل آگے بڑھنے کی دبی ہوئی خواہش کا ایک علامتی اظہار ہے۔ اور جب گھوڑا ڈر جائے، یہ منظر تو اکثر فلموں میں بھی دکھایا جاتا ہے، جب وہ اپنی پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ انتہائی خوف کی حالت ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس کے تاثرات بہت واضح ہوتے ہیں۔ جب گھوڑا کسی غیر متوقع چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اپنا سر اتنا اونچا اٹھاتا ہے کہ گردن تقریباً سیدھی ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل جاتی ہیں، نتھنے پھول جاتے ہیں۔ اور وہ زور سے پنکارتا ہے۔ جی، یہ تمام حرکات الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ سب مل کر ایک ہی مقصد پورا کرتی ہیں: خطرے سے پوری رفتار سے بھاگنے کی تیاری، سر اونچا کرنا دور تک دیکھنے کے لیے، نتھنے پھیلانا پھیپھڑوں میں زیادہ آکسیجن بھرنے کے لیے، اور کان کھڑے کرنا خطرے کی آواز کو ہر سمت سے سننے کے لیے۔ یعنی یہ بقا کا ایک بہترین میکانزم ہے۔ بالکل۔ آخر میں بندروں کی بات کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈارون نے اپنی کتاب میں ان پر خاص توجہ دی ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی دو بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ بندروں کی مختلف اقسام میں تاثرات بھی مختلف ہوتے ہیں، جو کہ ایک دلچسپ بات ہے کیونکہ انسانوں کی تمام نسلوں میں بنیادی تاثرات، خوشی، غم، غصہ، وہ تقریباً یکساں ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ؟ اس سے بھی اہم وجہ یہ تھی کہ ان کے کئی تاثرات انسانوں سے حیرت انگیز طور پر ملتے جلتے ہیں، جو ہمارے مشترکہ ارتقائی ماضی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ خوشی یا پیار کا اظہار وہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا وہ بھی مسکراتے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ چمپینزیز جب خوش ہوتے ہیں یا جب انہیں گدگدی کی جاتی ہے تو وہ بھونکنے جیسی ایک ہلکی بار بار آنے والی آواز نکالتے ہیں۔ اس دوران ان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اور منہ کے کونے پیچھے اور اوپر کی طرف کھن جاتے ہیں، جو انسانی مسکراہٹ یا ہنسی سے گہری مشابہت رکھتا ہے۔ بالکل۔ ڈارون نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کچھ بندر جیسے سیبوس بندر وہ خوشی میں بغیر کوئی آواز نکالے صرف مسکراتے ہیں۔ اور غصے کا اظہار کیا وہ بھی اتنا ہی متنوع ہے؟ وہ شاید اس سے بھی زیادہ متنوع اور ڈرامائی ہے۔ کچھ بندر غصے میں انسانوں کی طرح ہونٹ بھینچتے ہیں یا سکیڑتے ہیں، کچھ جمائی کی طرح منہ کھولتے ہیں جو کہ تھکاوٹ کی نہیں بلکہ ایک دھمکی آمیز اشارہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ کچھ بندر غصے میں ایک ہاتھ زمین پر مارتے ہیں، جس کا موازنہ ڈارون نے اس طرح کیا جیسے کوئی ناراض آدمی میز پر مٹھی مارتا ہے۔ یہ تو بالکل انسانی رویے جیسا لگتا ہے۔ اور یہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ ایک شدید غصے میں مبتلا چمپینزی کا رویہ تو بالکل ایک ضد کرتے ہوئے بچے جیسا ہوتا ہے۔ وہ چیختا ہے، اپنے بازو ہوا میں لہراتا ہے، زمین پر اپنے آپ کو پٹکتا ہے اور لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مماثلت تو واقعی اتنی گہری ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ جی، اتنی مماثلتوں کے باوجود کیا کوئی ایسا انسانی تاثر ہے جو ڈارون کو بندروں میں نظر نہیں آیا؟ جی ہاں، اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ ڈارون نے بہت غور سے مشاہدہ کیا اور لکھا کہ بندر حیرت یعنی آنکھیں چوڑی کرنا اور خوف یعنی چیخنا، بال کھڑے ہونا، اس کا اظہار تو کرتے ہیں،
لیکن وہ ناخوشی، مایوسی یا گہری سوچ کے وقت انسانوں کی طرح ماتھے پر تیوری نہیں چڑھاتے۔ ان کی پیشانی پر وہ آمودی شکنیں نہیں آتیں جو انسانوں میں تکلیف یا غور و فکر کی ایک واضح علامت ہیں۔ اچھا، یہ ایک چھوٹا سا فرق لگ سکتا ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ تاثرات شاید ارتقاء کے سفر میں انسانوں کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں۔ بالکل۔ تو خوف کی چیخوں سے لے کر دم ہلانے کی ہلکی سی جنبش تک جانوروں کے پاس اظہار کی ایک بھرپور اور پیچیدہ دنیا ہے۔ ڈارون کے مشاہدات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اعمال بے ترتیب نہیں ہیں، بلکہ ان کے پیچھے ٹھوس اصول کار فرما ہیں۔ جیسے مفید عادات کا تسلسل یا پھر جیسا کہ ہم نے دیکھا متضاد کیفیات کا واضح اظہار۔ جی، اور یہ ہمارے اپنے تاثرات کی ارتقائی جڑوں کے بارے میں بھی گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ جب آپ ایک چمپینزی کو ہنستے ہوئے یا غصے میں زمین پر لڑکتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان میں اور ایک انسانی بچے کے رویے میں مماثلت کو نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے جذبات اور ان کے اظہار کے طریقے خلا میں پیدا نہیں ہوئے۔ بالکل، بلکہ ان کی جڑیں لاکھوں سال کے ارتقائی سفر میں پیوست ہیں جو ہم نے دوسرے جانوروں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اگلی قسط میں ہم اپنی توجہ جانوروں سے ہٹا کر انسانی تکالیف اور جذباتی درد پر مرکوز کریں گے۔ یہ ہماری سیریز کا چوتھا حصہ ہے۔ آج ہم ایک ایسے سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی سوچا ہوگا۔ آخر دکھ اور غم کا ایک ہی چہرہ کیوں ہوتا ہے؟ مطلب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اداسی میں بھویں ایک خاص انداز میں کیوں سکڑتی ہیں؟ منہ کے کونے نیچے کیوں جھک جاتے ہیں؟ ان تاثرات کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اور اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم آج چارلز ڈارون کی کتاب انسانوں اور جانوروں میں جذبات کا اظہار کا سہارا لیں گے، خاص طور پر اس کے باب ششم اور ہفتم کا۔ ڈارون کا نظریہ یہ تھا کہ ہمارے جذباتی تاثرات محض علامتی نہیں ہیں، مطلب یہ کوئی شاعری نہیں ہے۔ ان کے مطابق یہ ہمارے جسم کی وہ قدیم عادات ہیں جو نسل در نسل سفر کرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں۔ تو آج ہم ایک طرح سے جاسوس بن کر ان تاثرات کا پیچھا کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک بالغ انسان کے غمگین چہرے کا تعلق ایک نوزائیدہ بچے کی پہلی چیخ سے کیسے جڑتا ہے۔ یہ سفر کافی حیران کن ہونے والا ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ بالکل، اور اس سفر کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے انسانی زندگی شروع ہوتی ہے، ایک بچے کے رونے سے۔ اچھا، تو سب سے بنیادی اظہار یعنی ایک شیرخوار بچے کی چیخ، ڈارون نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچے جب بھوک، درد یا کسی بھی تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ پوری طاقت سے چیختے ہیں۔ لیکن یہاں دلچسپ بات ان کا چہرہ ہے۔ اس وقت ان کے چہرے پر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ڈارون نے ایک ایک پٹھے کا تجزیہ کیا ہے۔ جب ایک بچہ چیختا ہے تو اس کا منہ چوکور شکل میں پورا کھل جاتا ہے، آنکھیں مضبوطی سے بچھی ہوتی ہیں اور آنکھوں کے ارد گرد جو گول پٹھے ہوتے ہیں جنہیں ڈارون نے آربیکیولر مسلز کا نام دیا، وہ اتنے سکڑ جاتے ہیں کہ جلد پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ اور وہ گہری لکیر بھی جو ناک سے منہ کے کونوں تک جاتی ہے۔ جی، جسے نیسولیبیو فولڈز کہتے ہیں۔ یہ سب ایک شدید جسمانی عمل کا حصہ ہے۔ آنکھوں کا اتنی مضبوطی سے بند ہونا، یہ مجھے ہمیشہ عجیب لگتا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپنی پوری طاقت آنکھیں بند کرنے پر لگا رہے ہوں۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ کیا یہ صرف ڈرامہ ہے؟ نہیں، ڈارون کے مطابق یہ ڈرامہ نہیں بلکہ خالصتاً ایک حفاظتی میکانزم ہے۔ یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب بچہ پوری قوت سے چیختا ہے تو اس کے پھیپھڑوں سے ہوا کا زبردست دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دباؤ خون کو واپس سر اور چہرے کی طرف دھکیلتا ہے، جس سے وہاں کی نازک رگیں، خاص طور پر آنکھوں کی رگیں، خون سے بھر جاتی ہیں۔ اگر یہ دباؤ بہت زیادہ ہو تو ان رگوں کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو آنکھوں کے ارد گرد پٹھوں کا یہ مضبوطی سے سکڑنا دراصل آنکھوں کے لیے ایک طرح کا ایئر بیگ ہے جو انہیں اس اضافی خون کے دباؤ سے بچاتا ہے۔ یہ تو ایک خالصتاً جسمانی ضرورت ہے، اس کا جذبات سے تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ بالکل، ابتداء میں اس کا تعلق صرف اور صرف جسمانی حفاظت سے ہے۔ یہ ایک غیر ارادی حفاظتی رد عمل ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنسو کہاں سے آئیں؟ کیونکہ ڈارون نے ایک بہت ہی اہم بات نوٹ کی کہ نوزائیدہ بچے روتے تو ہیں مگر آنسو نہیں بہاتے۔
ہاں، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ ہم رونے کو ہمیشہ آنسوؤں سے جوڑتے ہیں۔ ڈارون نے تو اس پر اپنے ہی بچے پر تحقیق کی تھی، ہے نا؟ جی، انہوں نے اپنے بچے کا کئی مہینوں تک مشاہدہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ ان کے بچے نے پیدائش کے بعد تقریباً 139 دن تک بغیر آنسوؤں کے رونا جاری رکھا، 139 دن! اور پھر ایک دن پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ڈارون کا نظریہ یہ تھا کہ آنسو پیدا کرنے والے غدود یعنی لیکرمل گلینڈز کو فعال ہونے کے لیے کچھ مشق کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فوراً کام کرنا شروع نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو غدود وقت کے ساتھ فعال ہوتے ہیں، لیکن آنسوؤں کا اس حفاظتی عمل سے کیا تعلق بنا؟ اگر آنکھیں بھینچنا خون کے دباؤ سے بچنے کے لیے ہے، تو آنسو کیوں بہتے ہیں؟ ڈارون کی تھیوری کے مطابق آنسوؤں کا بہنا اسی عمل کا ایک ضمنی نتیجہ ہے، ایک انسیڈنٹل رزلٹ۔ ان کا کہنا تھا کہ جو اعصابی توانائی آنکھوں کے ارد گرد کے پٹھوں کو سکڑنے پر مجبور کرتی ہے، وہی توانائی قریب موجود آنسوؤں کے غدود کو بھی متحرک کر دیتی ہے، کیونکہ وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، جیسے آپ ایک سوئچ دبائیں اور دو بلب جل جائیں کیونکہ ان کی وائرنگ ایک ساتھ ہے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ اور پھر نسل در نسل ایسا ہوتا رہا کہ دماغ نے تکلیف کے احساس، آنکھیں بھینچنے اور آنسو بہانے کے عمل کو ایک ساتھ جوڑ دیا، یعنی جو چیز ایک حادثاتی نتیجہ تھی وہ عادت بن گئی۔ بالکل، اور یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ اب تکلیف کا احساس ہوتے ہی آنسو آ جاتے ہیں، چاہے ہم چیخیں اور آنکھیں بھینچیں یا نہیں، تعلق جڑ چکا ہے۔ اسی دوران ایک اور چیز بھی پیدا ہوتی ہے، سسکیاں لینا۔ ہاں، سسکیاں یا سوبنگ، یہ تو رونے سے بھی زیادہ گہرا اور تکلیف دہ احساس دیتی ہیں۔ یہ کیسے شروع ہوتی ہیں؟ ڈارون کے مطابق سسکیاں چیخو پکار کے طوفان کے بعد کا مرحلہ ہے۔ جب بچہ چیخنا بند کر دیتا ہے تو اس کا سانس لینے کا نظام جو شدید دباؤ میں تھا وہ فوراً معمول پر نہیں آتا۔ اس کے سانس کے پٹھے کچھ دیر تک بے ساختہ انداز میں سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں، جس سے وہ گہری ٹوٹی ٹوٹی سانسیں پیدا ہوتی ہیں جنہیں ہم سسکیاں کہتے ہیں۔ اور ڈارون کا خیال تھا کہ بچے وقت کے ساتھ اپنی چیخوں پر تو قابو پا لیتے ہیں، لیکن سانس کے پٹھوں پر ان کا کنٹرول کم ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ سسکیاں صرف انسانوں میں ہوتی ہیں۔ بندروں پر ان کے مشاہدات سے پتہ چلا کہ وہ چیختے ہیں، روتے ہیں، لیکن سسکیاں نہیں لیتے۔ تو یہ ایک خالصتاً انسانی خصوصیت ہے۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں، یہ پورا عمل کیسے بدلتا ہے؟ کیا یہ بچپن کی عادتیں ختم ہو جاتی ہیں؟ ختم نہیں ہوتی، بلکہ ان کی شکل بدل جاتی ہے۔ بالغوں میں، خاص طور پر مردوں میں، جیسا کہ ڈارون کے زمانے کے سماجی اصول تھے، جسمانی تکلیف پر رونا کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ تو اسے دبایا جاتا ہے۔ جی، لیکن ذہنی تکلیف، محبت، ہمدردی یا خوشی جیسے جذبات پھر بھی آنسوؤں کا باعث بن سکتے ہیں۔ ڈارون نے ثقافتی فرق کو بھی نوٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ انگریز مرد بہت کم روتے ہیں، جبکہ بر اعظم یورپ کے مرد اور دیگر ثقافتوں کے لوگ زیادہ آسانی سے اپنے آنسو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رونا اور آنسو بہانا تو ایک فوری اور شدید رد عمل ہے، لیکن جب یہی تکلیف ایک مستقل کیفیت بن جائے، جیسے اداسی، گہرا غم یا مایوسی، تو کیا تب بھی ہمارے چہرے پر یہی بچپن کی عادتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ یہیں سے ہم باب ہفتم میں داخل ہوتے ہیں۔ بالکل، اور یہی ڈارون کے کام کا سب سے شاندار حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ہم غم کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں کئی تبدیلیاں آتی ہیں۔ خون کی گردش سست ہو جاتی ہے، چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، لیکن سب سے نمایاں تبدیلیاں ہمارے چہرے پر، خاص طور پر بھووں اور منہ کے کونوں پر ظاہر ہوتی ہیں۔ باووں کی وہ مخصوص ترچھی شکل جسے ڈارون نے غم کے پٹھے یا گریف مسلز کہا تھا۔ ہم سب اس تاثر کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ بنتا کیسے ہے؟ یہ بہت ہی پیچیدہ حرکت لگتی ہے۔ یہ واقعی بہت پیچیدہ ہے اور اس کی وضاحت لاجواب ہے۔ غم کی حالت میں بھووں کے اندرونی سرے اوپر کی طرف اٹھ جاتے ہیں، جبکہ باقی حصہ یا تو اپنی جگہ پر رہتا ہے یا ہلکا سا نیچے جھک جاتا ہے۔ اس سے بھویں ترچی ہو جاتی ہیں اور ماتھے کے درمیانی حصے پر عمودی اور افقی جھریاں بن جاتی ہیں، جنہیں بعض اوقات گھوڑے کی نال سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ لیکن ایسا ہوتا کیوں ہے؟ بھووں کے صرف اندرونی سروں کو اوپر اٹھانا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ میں ابھی کوشش کر رہی ہوں اور یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، تو یہ غیر ارادی طور پر کیسے ہوتا ہے؟ آپ اسے جان بوجھ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دو مخالف قوتوں کی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہمارے اندر رونے کی شدید خواہش پیدا ہوتی ہے۔
بچپن کی عادت کی وجہ سے ہمارا دماغ غیر ارادی طور پر آنکھوں کے ارد گرد کے ان اوربیکولر پٹھوں کو سکڑنے کا سگنل بھیجتا ہے۔ جو چیخنے کے دوران آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ پٹھے بھوؤں کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رونے کی جبلت بھوؤں کو نیچے کھینچ رہی ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک بالغ انسان کے طور پر ہم اس جبلت کو دباتے ہیں، ہم رونا نہیں چاہتے، آنکھیں کھلی رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نیچے کی طرف کھنچاؤ کو روکنے کے لیے ہم لاشعوری طور پر ماتھے کے درمیانی پٹھوں فرنٹل مسلز کو سکیڑتے ہیں۔ اچھا۔ اور ان پٹھوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہ صرف بھوؤں کے اندرونی 2/3 حصے کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، بیرونی حصے کو نہیں۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کا یہ مشہور زمانہ تاثر دراصل ہمارے چہرے پر لڑی جانے والی ایک جنگ ہے۔ ایک طرف بچپن کی رونے کی عادت ہے جو بھوؤں کو نیچے کھینچ رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارا شعوری کنٹرول ہے جو انہیں اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کشمکش کا نتیجہ وہ ترچھی بھویں ہیں۔ بالکل درست۔ یہ رونے کی خواہش اور اسے دبانے کی کوشش کا ایک منجمد لمحہ ہے، اور ڈارون نے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے دنیا بھر سے شواہد اکٹھے کیے۔ انہوں نے آسٹریلیا، ہندوستان، ملایا اور افریقہ میں اپنے نمائندوں کو تصویریں بھیج کر پوچھا کہ کیا وہاں کے مقامی لوگ بھی غم میں یہی تاثرات ظاہر کرتے ہیں؟ اور جواب ہاں میں آیا۔ ہر جگہ سے جواب ہاں میں آیا۔ یہ ایک عالمگیر انسانی اظہار ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ اور منہ کے کونوں کا نیچے کی طرف جھک جانا، یہ بھی اتنا ہی عام تاثر ہے؟ کیا اس کی جڑیں بھی وہی ہیں؟ جی، اس کی کہانی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ یاد کریں کہ جب بچہ چیختا ہے تو اس کا منہ چوکور شکل میں کھلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ منہ کے کونوں کو نیچے کھینچنے والے پٹھے، جنہیں ڈارون نے ڈپریسرز اینگولائی اورس کہا، بہت مضبوطی سے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بڑی عمر میں جب ہم اداس ہوتے ہیں تو دماغ عادت کے مطابق ان پٹھوں کو بھی اعصابی توانائی بھیجتا ہے۔ لیکن ہم تو چیخ نہیں رہے ہوتے۔ ہم چیخ نہیں رہے ہوتے، لیکن توانائی کا بہاؤ اسی پرانے راستے پر ہوتا ہے، اور یہ پٹھے ہمارے ارادے کے کم تابع ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہونٹوں کو تو بند رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کونوں والے پٹھوں پر ہمارا پورا کنٹرول نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہے ہم رونے کو پوری طرح دبا بھی دیں، یہ پٹھے ہلکا سا سکڑ جاتے ہیں اور منہ کے کونے نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح کا لیک ہے۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ اداسی یا مایوسی کا یہ چھوٹا سا اشارہ بھی ہمارے اندر کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اگر میں ان سب باتوں کو جوڑوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دکھ اور غم کے سب سے گہرے، پیچیدہ اور شاعرانہ سمجھے جانے والے تاثرات، آنسوؤں کا بہنا، بھوؤں کا ترچھا ہونا اور ہونٹوں کا جھک جانا، یہ سب دراصل ایک شیرخوار بچے کے اپنی آنکھوں کو خون کے زیادہ دباؤ سے بچانے کے خالصتاً میکینکی عمل کی باقیات ہیں۔ یہ تو جذبات کی ساری شاعری ہی ختم، یا شاید یہ اسے ایک نئی اور زیادہ گہری شاعری عطا کرتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے انتہائی ذاتی احساسات کی جڑیں کتنی گہری، حیاتیاتی اور اجتماعی ہیں۔ یہاں کلیدی نقطہ منسلک عادات کا اصول ہے جسے ڈارون نے پیش کیا۔ ایک عمل جو کبھی خالصتاً ایک مقصد کے لیے تھا، آنکھوں کی حفاظت، وہ ایک جذبے یعنی تکلیف کے ساتھ اس طرح جڑ گیا کہ اب لاکھوں سال بعد بھی اس کی باقیات ہمارے چہروں پر اداسی اور غم کی لطیف لکیریں بناتی ہیں۔ تو جب ہم کسی کو اس حالت میں دیکھتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر ایک ایسی زبان پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے تمام آباء و اجداد بولتے آئے ہیں۔ یہ ایک قدیم اور عملی فعل کی بازگشت ہے۔ بالکل، یہ ہمارے ارتقائی سفر کی کہانی ہے جو ہمارے چہروں پر لکھی ہوئی ہے، اور اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پیچیدہ تاثرات وراثتی عادات ہیں تو ان تاثرات کا کیا مطلب ہے جن پر ہم نے ابھی بات نہیں کی؟ ہمارے دوسرے جذبات جیسے خوشی، حیرت یا غصہ، ان کے پیچھے کون سی قدیم کہانیاں چھپی ہیں؟ یہاں اپنی گفتگو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ ہم نے ڈارون کے پیش کردہ دکھ اور غم کے جسمانی نقشے کا جائزہ لیا ہے اور یہ دیکھا کہ کیسے ہمارے انتہائی ذاتی احساسات کی جڑیں گہری حیاتیاتی وجوہات میں پیوست ہیں۔ اگلے حصے میں ہم مثبت جذبات اور ان کے جسمانی اظہار کا جائزہ لیں گے، اور یہ ہماری اس دلچسپ سیریز کا 5واں حصہ ہے۔ آج ہم چارلز ڈارون کی کتاب کے 2 بہت ہی اہم ابواب کی گہرائی میں اتریں گے۔
اور آج کا مرکزی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے چہرے کے تاثرات صرف سماجی عادتیں ہیں یا ان کے پیچھے کوئی گہرا ارتقائی کوڈ چھپا ہوا ہے؟ بالکل، اور ہم اسی کوڈ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی بحث ڈارون کی کتاب کے 8ویں اور 9ویں ابواب پر مرکوز ہوگی۔ اچھا، ہم خوشی، کہے اور محبت جیسے مثبت جذبات سے شروع کریں گے اور پھر غور و فکر اور عزم جیسے سنجیدہ ذہنی حالات کا جائزہ لیں گے۔ چلے پھر آغاز اس جذبے سے کرتے ہیں جس کی ہم سب کو تلاش رہتی ہے، خوشی۔ اور خوشی کا سب سے جاندار اظہار ہے کہا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آخر ہنسی ہے کیا؟ یہ صرف ایک آواز ہے یا اس سے بڑھ کر کچھ؟ ڈارون کے مطابق کہا بنیادی طور پر خوشی کا ایک بے ساختہ اظہار ہے۔ بے ساختہ، جی، اور اس کی سب سے خالص شکل بچوں میں نظر آتی ہے، جو کھیلتے ہوئے یا گدگدی کرنے پر کھل کر ہنستے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کہا صرف خالص خوشی کا نتیجہ نہیں ہے، اکثر یہ کسی عجیب یا غیر متوقع خیال سے بھی پیدا ہوتا ہے۔ جیسے جب کوئی پھسل کر گرتا ہے اور ہمیں ہنسی آ جاتی ہے، حالانکہ اس میں خوشی والی کوئی بات تو نہیں ہوتی۔ بالکل وہی، اس میں حیرت اور کبھی کبھی برتری کا ایک ہلکا سا احساس بھی شامل ہوتا ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے۔ لیکن جب ہم ہنستے ہیں تو ہمارے چہرے پر ہوتا کیا ہے؟ مطلب کون سے پٹھے ہیں جو حرکت میں آتے ہیں؟ یہ ایک بہت منظم عمل ہے۔ سب سے پہلے منہ کے کونے پیچھے اور اوپر کی طرف کھینچتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے گالوں کے پٹھے، جنہیں سائنسی زبان میں زائگومیٹک مسلز کہتے ہیں، سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ اصلی اور نقلی مسکراہٹ کا فرق آنکھوں سے پتہ چلتا، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل، یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ سچی ہنسی میں آنکھوں کے ارد گرد جو گول پٹھے ہوتے ہیں، یعنی آربیکولر، وہ بھی سکڑتے ہیں۔ اچھا، اسی وجہ سے آنکھوں کے کونوں میں وہ لکیریں بنتی ہیں جنہیں کراس فیٹ بھی کہتے ہیں۔ واہ، اور جب یہ پٹھے سکڑتے ہیں تو آنکھوں میں خاص چمک پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی صرف منہ سے مسکرا رہا ہو اور آنکھیں ویسی ہی رہیں تو بہت ممکن ہے کہ وہ مسکراہٹ حقیقی نہ ہو۔ تو آنکھیں واقعی سچ بولتی ہیں۔ اچھا، تو پھر مسکراہٹ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک چھوٹا خاموش کہا ہے؟ ایک نظریہ تو یہی ہے۔ ڈارون نے اسے ایک تسلسل کے طور پر بیان کیا ہے، شدید کہے سے ہلکا کہا، پھر چوڑی مسکراہٹ اور آخر میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ۔ لیکن آپ نے کہا ایک نظریہ، تو کیا کوئی اور بھی ہے؟ جی، ایک اور نظریہ ہے جو اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے، اور وہ ہے عادت کا نظریہ۔ عادت کا نظریہ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہزاروں سال سے ہمارے آبا و اجداد خوشی کے موقع پر خاص آوازیں نکالتے آئے ہیں، یعنی ہنستے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ عادت ہمارے اعصابی نظام میں اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ جب ہمیں ہلکی سی بھی خوشی محسوس ہوتی ہے تو دماغ انہی پٹھوں کو سگنل بھیجتا ہے، کہے والے پٹھوں کو۔ جی بالکل، لیکن چونکہ جذبہ ہلکا ہوتا ہے تو وہ صرف تھوڑا سا حرکت کرتے ہیں، آواز پیدا نہیں ہوتی، اور نتیجہ ہوتا ہے ایک خاموش کہا، یعنی ایک مسکراہٹ۔ یعنی مسکراہٹ ہمارے پرانے کہوں کی ایک بازگشت یا ایک ایکو ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے نا؟ اچھا، خوشی سے اب محبت کی طرف آتے ہیں۔ محبت کا جذبہ تو بہت طاقتور مانا جاتا ہے، لیکن غصے اور خوف کا چہرے پر واضح اظہار ہوتا ہے، پر محبت کا کیوں نہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ ڈارون کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا جذبہ غصے یا خوف کے برعکس کسی فوری عمل کا مطالبہ نہیں کرتا۔ فوری عمل سے کیا مراد ہے؟ مطلب غصے میں آپ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، خوف میں بھاگنے کے لیے ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمجھ گیا۔ لیکن محبت ایک پرسکون اور دیر پا احساس ہے، اس لیے اس کا کوئی ایک مخصوص چہرے کا تاثر نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اظہار ہوتا کیسے ہے؟ اس کا اظہار اکثر بہت ہلکے اشاروں سے ہوتا ہے، ایک نرم سی مسکراہٹ، آنکھوں میں وہی چمک جس کی ہم نے بھی بات کی تھی۔ جی، اور ایک پرسکون مطمئن تاثر۔ لیکن ڈارون کہتے ہیں کہ محبت کا سب سے واضح اور عالمگیر اظہار لمس، یعنی چھونے کی شدید خواہش ہے۔ چھونا، جیسے گلے لگانا یا ہاتھ پکڑنا؟ بالکل، گلے لگانا، تھپ تھپانا یا صرف قریب بیٹھنا۔ اور ڈارون کا خیال ہے کہ یہ عادت ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ورثے میں کیسے؟ اس کا تعلق ماں کی اپنے بچے سے محبت سے ہے۔ وہ اسے گلے لگاتی ہے، چومتی ہے، سہلاتی ہے۔ یہی محبت کے اظہار کا سب سے بنیادی طریقہ ہے۔ اور یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے؟ جی، یہی اصول ہمیں جانوروں میں بھی نظر آتا ہے۔ کتے اور بلیوں کو دیکھیں، وہ اپنے مالکوں سے رگڑ کھاتے ہیں،
یہ سب لمز پر مبنی محبت کا اظہار ہی تو ہے۔ ٹھیک ہے، تو محبت اور خوشی میں چہرہ کھل اٹھتا ہے، لیکن جب دماغ پر زور پڑتا ہے، جب کوئی الجھن سامنے آتی ہے، تب بھویں کیوں سکڑ جاتی ہیں؟ یعنی تیوری کیوں چڑھ جاتی ہے؟ یہاں ڈارون ایک بہت اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ ان کے مطابق تیوری چڑھانا صرف سوچنے کا نہیں بلکہ کسی مشکل یا رکاوٹ کا سامنا کرنے کا اظہار ہے۔ مشکل کا، سوچ کا نہیں؟ نہیں، صرف سوچ کا نہیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری سوچ کی ٹرین ہموار چل رہی ہو اور اچانک پٹری پر کوئی رکاوٹ آ جائے۔ اچھا، تبھی بھووں کے درمیان والے پٹھے، جنہیں کوروگیٹر کہتے ہیں، سکڑتے ہیں اور بھووں کو نیچے اور ایک دوسرے کے قریب کھینچتے ہیں۔ لیکن یہ تعلق بنا کیسے؟ مطلب مشکل اور بھووں کے سکڑنے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اس کی جڑیں بچپن میں ہیں۔ بچپن میں؟ جی، ڈارون کہتے ہیں کہ نوزائیدہ بچوں میں دیکھیں، جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، بھوک، درد، کچھ بھی، تو چیخنے سے ٹھیک پہلے ان کی پہلی حرکت تیوری چڑھانا ہوتی ہے۔ اوہ، چونکہ چیخنا ہر قسم کے ناخوشگوار احساس سے جڑا ہے، اس لیے تیوری چڑھانے کا عمل بچپن سے ہی ایک مشکل یا تکلیف دہ احساس کے ساتھ مضبوطی سے منسلک ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ جب میں کسی مشکل مسئلے پر غور کرتے ہوئے تیوری چڑھاتا ہوں تو میرا دماغ دراصل اس پرانی یاد کو دہرا رہا ہے جب میں بچپن میں بھوک سے رونے والا ہوتا تھا؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک طرح کی مسل میموری بن جاتی ہے جو تکلیف کے احساس سے جڑی ہے۔ اور یہ تعلق بڑے ہونے پر بھی قائم رہتا ہے؟ واہ! جی، اب جب ہم بڑے ہو کر کسی ذہنی مشکل کا سامنا کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اسی پرانے بچپن والے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ حیران کن ہے۔ اچھا، اسی سے جڑا ایک اور تاثر ہے عزم۔ جب کوئی شخص کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہونٹوں کو مضبوطی سے بھینچ لیتا ہے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ اس کی جڑیں بھی جسمانی مشقت میں ہیں۔ جسمانی مشقت؟ جی، جب ہم کوئی بھی شدید جسمانی کوشش کرتے ہیں، جیسے کوئی بھاری وزن اٹھانا، تو ہم غیر ارادی طور پر اپنا منہ مضبوطی سے بند کر لیتے ہیں۔ ہاں، ایسا تو ہوتا ہے، لیکن کیوں؟ اس سے کیا مدد ملتی ہے؟ اسے ایسے سمجھیں کہ جسم ایک قلعہ ہے۔ جب آپ کسی بھاری چیز کو اٹھانے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ قلعے کے سارے دروازے یعنی منہ اور سانس کی نالی بند کر لیتے ہیں تاکہ اندر سے پوری طاقت جمع ہو سکے۔ بالکل، یہ سینے اور پیٹ کے پٹھوں کو سخت کرتا ہے، جس سے پورے جسم کو ایک مضبوط بنیاد ملتی ہے اور ساری توانائی کام پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ واہ، جسم ایک قلعہ ہے، یہ زبردست مثال ہے۔ تو پھر اس کا ذہنی عزم سے کیا تعلق بنا؟ وقت کے ساتھ دماغ نے یہ سیکھ لیا کہ ہر مشکل کام، چاہے وہ جسمانی ہو یا ذہنی، اسی قلعہ بند تیاری کا محتاج ہے۔ اچھا، تو یہ جسمانی کوشش کا تاثر ذہنی عزم اور ارادے کی علامت بن گیا۔ اب جب ہم ذہنی طور پر کسی چیلنج کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ہمارا جسم اسی پرانی عادت کو دہراتا ہے۔ یہ بات ہم کھلاڑیوں میں بہت واضح طور پر دیکھتے ہیں۔ شاٹ مارنے سے پہلے یا وزن اٹھانے سے پہلے ان کے جبڑے بھنچے ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ جسم اور دماغ کے گہرے تعلق کی بہترین مثال ہے۔ یہ تاثر اس بات کا اعلان ہے کہ تمام تر توانائی ایک مقصد کے لیے وقف کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری تاثر کی بات کرتے ہیں، چڑچڑاپن یا بدمزاجی۔ اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ چڑچڑاپن دراصل کوئی ایک جذبہ نہیں بلکہ کئی منفی احساسات کا مرکب ہے، اسی لیے اس کا تاثر بھی ملا جلا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے نمایاں چیز اکثر تیوری چڑھانا ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیا بدمزاج شخص ہر وقت کسی مشکل میں ہوتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، بدمزاج شخص کا ذہن مسلسل چھوٹی چھوٹی ناگوار باتوں یا مایوسیوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ مستقل ایک ہلکی سی ذہنی جدوجہد کی کیفیت میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے ماتھے پر مستقل بل پڑے رہتے ہیں۔ جی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی شامل ہوتی ہے، وہ ہے منہ کے کونوں کا نیچے کی طرف جھکنا۔ اور یہ تو دکھ کی علامت ہے نا؟ بالکل، تو جب آپ مستقل تھیوری کو، جو کہ مشکل کی علامت ہے، منہ کے جھکے ہوئے کونوں کے ساتھ ملا دیں، جو ناخوشی کی علامت ہے، تو چہرے پر ایک جھنجھلاہٹ اور بدمزاجی کا مکمل تاثر بن جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے چہرے پر جو تاثرات آتے ہیں وہ یوں ہی نہیں بن جاتے، ان کے پیچھے گہری سائنسی اور پرانی عادتوں کی کہانیاں چھپی ہیں۔ بالکل، آج ہم نے دیکھا کہ قہقہا اور مسکراہٹ خوشی کے اظہار کا ایک تسلسل ہے، جبکہ دوسری طرف
تیوری چڑھانا اور جبڑے بھینچنا مشکل اور جدوجہد کے خلاف ہمارے جسم کے قدیم رد عمل کی باقیات ہیں۔ یہ واقعی شاندار ہے۔ ڈارون نے ایک صدی سے بھی پہلے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا جن کی تصدیق آج جدید سائنس کر رہی ہے۔ یہی ان کے کام کی عظمت ہے۔ وہ صرف کیا نہیں دیکھتے تھے بلکہ ہمیشہ کیوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ آخری حصے میں ہم خوف اور شرم جیسے پیچیدہ جذبات کا جائزہ لیں گے اور ڈارون کے نظریے کا اختتام کریں گے۔ اور یہ اس سلسلے کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ چارلز ڈارون کی کتاب انسانوں اور جانوروں میں جذبات کے اظہار پر ہماری گفتگو کے اس آخری مرحلے میں خوش آمدید۔ آج ہم انسانی تجربے کے کچھ بہت ہی شدید جذبات پر بات کریں گے۔ جی، جیسے نفرت اور غصہ، تذلیل اور حقارت، اور خوف اور دہشت۔ اور پھر ہم ایک ایسے رد عمل پر بھی بات کریں گے جسے ڈارون نے تمام تاثرات میں سب سے زیادہ انسانی قرار دیا تھا، شرمانا۔ اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ڈارون کے حتمی نتائج کیا تھے اور یہ سب ہماری مشترکہ انسانیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں غصے سے شروع کرتے ہیں۔ ڈارون نے اپنی کتاب کے 10ویں باب میں نفرت اور غصے کے درمیان ایک بہت ہی اہم فرق واضح کیا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کا کہنا ہے کہ نفرت جو ہے وہ ایک خاموش جذبہ ہو سکتا ہے، مطلب آپ اندر ہی اندر کسی سے شدید نفرت کر سکتے ہیں لیکن باہر سے بالکل پرسکون نظر آ سکتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب یہ جذبہ آپ کہیں کہ ابل پڑتا ہے تب یہ غصے میں بدل جاتا ہے۔ اور غصہ خاموش نہیں رہتا۔ بالکل نہیں رہتا۔ شدید غصے میں تو جسم کا حال ہی بدل جاتا ہے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے، خون چہرے کی طرف دوڑتا ہے۔ جس سے چہرہ سرخ یا شاید جامنی بھی ہو جاتا ہوگا۔ جی، کبھی کبھی شدت سے جامنی بھی ہو جاتا ہے، ماتھے اور گردن کی رگیں ابھر آتی ہیں جیسے پھٹنے والی ہوں۔ تو پورا جسم ایک طرح سے لڑائی کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں، مجھے یہاں شیکسپیئر کا وہ مشہور جملہ یاد آ رہا ہے جو ڈارون نے بھی نقل کیا ہے ہنری خنجم سے۔ شیر کی طرح عمل کی نقل کرو، پٹھوں کو سخت کرو، خون کو بلاؤ۔ ہاں ہاں بالکل، وہی منظر کشی ہے۔ جسم جیسے جنگ کے لیے تیار ایک مشین بن جاتا ہے، دانت بھن جاتے ہیں اور مٹھیاں اتنی سختی سے بند ہوتی ہیں کہ ناخن ہتھیلیوں میں گڑنے لگتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک بات مجھے بہت دلچسپ لگی، وہ دانت دکھانے والی۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ڈارون کہتا ہے کہ ہم انسان لڑائی میں دانت تو مطلب تقریباً کبھی استعمال نہیں کرتے، لیکن پھر بھی غصے میں یہ جو اوپری ہونٹ اٹھا کر کینائن دانت دکھانا ہے یہ بہت عام ہے۔ جی جی۔ تو کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے اندر کا کوئی گوریلا ہے جو باہر آ رہا ہے؟ ایک طرح سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ہاں، اس کا نظریہ بالکل یہی تھا کہ یہ ہمارے نیم انسانی آباء و اجداد سے ہمیں وراثت میں ملی ایک عادت ہے۔ اچھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے قدیم اجداد شاید گورلوں کی طرح لڑائی میں اپنے دانتوں کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ آج ہم نہیں کرتے۔ لیکن وہ قدیم جبلت ابھی بھی باقی ہے، ایک بقیات کے طور پر۔ بالکل، ایک غیر ارادی دھمکی کے طور پر جو کہتی ہے پیچھے ہٹ جاؤ۔ کیا اس نظریے کی کوئی ٹھوس بنیاد بھی تھی یا یہ صرف ایک قیاس آ رہی تھی؟ نہیں، ڈارون نے ثبوت اکٹھے کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے دنیا بھر سے اپنے نمائندوں سے پوچھا اور پایا کہ آسٹریلیا کے قدیم باشندوں سے لے کر جنوبی افریقہ کے قبائل تک شدید غصے میں دانت دکھانے کا عمل موجود تھا۔ واقعی؟ جی، لیکن سب سے دلچسپ ثبوت اسے ملا ذہنی مریضوں کے مشاہدات سے۔ وہ کیسے؟ اس کے ایک ساتھی ڈاکٹر کرچٹن براؤن نے بتایا کہ جن مریضوں کا اپنے جذبات پر سماجی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، ان میں شدید غصے کے دوران ہونٹوں کو پیچھے ہٹا کر دانت دکھانے کا عمل بار بار دیکھا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک بنیادی، قدیم اور غیر ارادی رد عمل ہے۔ بالکل۔ یہ تو ہوئی لڑائی کے رد عمل کے بعد، لیکن جب آپ لڑنا نہیں چاہتے بلکہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کا اظہار کیسا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ غصے کے بعد ڈارون تذلیل، حقارت اور نفرت جیسے جذبات کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ احساسات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کا اظہار بھی ملتا جلتا ہوگا؟ جی، اور ڈارون کا کہنا ہے کہ ان تمام تاثرات کی جڑ کسی ناپسندیدہ چیز کو جسمانی طور پر مسترد کرنے کے عمل میں ہے۔ یعنی بنیادی طور پر ایک جسمانی نہیں شکریہ، جیسے آپ کسی خراب کھانے کو بالکل وہی بات ہے۔ اپنے سے دور کر رہے ہوں، ویسے ہی آپ کسی ناپسندیدہ شخص یا خیال کو علامتی طور پر دور کر رہے ہیں۔ بالکل۔ سوچیں کہ جب آپ کوئی بری چیز چکھتے یا سونگھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟
آپ ناک چڑھاتے ہیں، منہ بناتے ہیں، یا شاید تھوکنے کی ہلکی سی حرکت کرتے ہیں۔ صحیح۔ ڈارون کا کہنا ہے کہ حکارت کا اظہار بھی اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ ناک چڑھانا، ہونٹوں کو ایک طرف کرنا، یہ سب علامتی طور پر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص یا یہ خیال مجھے ناگوار گزر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ جسمانی حرکات بھی ہیں، جیسے منہ پھیر لینا یا کندھے اچکانا۔ ڈارون نے کندھے اچکانے پر خاص توجہ دی تھی۔ جی ہاں، کیونکہ یہ ایک حیرت انگیز طور پر عالمگیر اشارہ ہے۔ عالمگیر مطلب ہر جگہ؟ جی، دنیا کی تقریباً ہر ثقافت میں کندھے اچکانا، جس کے ساتھ اکثر ہاتھ باہر کی طرف پھیلے ہوتے ہیں، بے بسی، لاچارگی یا لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کہنے کا ایک غیر زبانی طریقہ ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں یا مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح سے ہتھیار ڈالنا ہے، جو غصے کے برعکس ہے، جو براہ راست تصادم کا باعث بنتا ہے۔ تو غصہ لڑائی کا رد عمل ہے، حقارت ایک قسم کا مسترد کرنا ہے۔ اب فرار کے رد عمل کی بات کرتے ہیں۔ ڈارون نے خوف کو کیسے بیان کیا؟ خوف ڈارون کے مطابق اکثر حیرت سے شروع ہوتا ہے۔ حیرت سے؟ جی، جب کوئی غیر متوقع آواز یا منظر سامنے آتا ہے تو ہمارا پہلا رد عمل حواس کو تیز کرنا ہوتا ہے۔ آنکھیں اور منہ چوڑا ہو جاتا ہے، بھویں اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ یہ سب اس لیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کر سکیں۔ لیکن جب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سامنے کوئی خطرہ ہے تو حیرت خوف میں بدل جاتی ہے۔ اور اگر خطرہ بہت شدید ہو تو خوف دہشت میں بدل جاتا ہے، اور اس وقت جسم پر انتہائی ڈرامائی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دل سینے میں زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے، جسے دل کا دھڑکنا کہتے ہیں۔ جی، جلد سے خون جیسے نچڑ جاتا ہے اور وہ زرد پڑ جاتی ہے، اور اسی لمحے ٹھنڈا پسینہ آنے لگتا ہے۔ پورا جسم، خاص طور پر ہونٹ، کانپنے لگتے ہیں، اور منہ بھی خشک ہو جاتا ہے، جس سے آواز بیٹھ جاتی ہے۔ بالکل۔ ڈارون نے یہاں بائبل کی کتاب ایوب کا حوالہ دیا ہے۔ خوف مجھ پر طاری ہوا اور کپ کپی، جس نے میری ساری ہڈیوں کو ہلا دیا۔ اس میں کچھ رد عمل تو بہت ہی عجیب ہے، جیسے بالوں کا کھڑا ہو جانا۔ آج کے دور میں اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ آج شاید کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ ہماری ارتقائی تاریخ کا ایک واضح نشان ہے۔ اچھا۔ ڈارون بتاتا ہے کہ یہ ہمارے جانوروں کے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ایک رد عمل ہے۔ بہت سے جانور جیسے کتے، بلیاں، جب خوفزدہ ہوتے ہیں تو اپنے بال کھڑے کر لیتے ہیں، تاکہ وہ اپنے اصل سائز سے بڑے اور زیادہ خطرناک نظر آئیں۔ بالکل۔ انسانوں میں یہ صلاحیت اب بھی موجود ہے، لیکن چونکہ ہمارے جسم پر گھنے بال نہیں ہیں، اس لیے یہ صرف رونگٹے کھڑے ہونے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور وہ پلیٹزما پٹھے کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سوچنا حیرت انگیز ہے کہ ڈارون اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر توجہ دے رہا تھا۔ جی بالکل، پلیٹزما ایک بہت پتلا پٹھا ہے جو جبڑے سے لے کر ہنسلی کی ہڈی تک پھیلا ہوتا ہے۔ ڈارون نے مشاہدہ کیا کہ شدید خوف اور دہشت میں یہ پٹھا غیر ارادی طور پر سکڑ جاتا ہے، جس سے گردن کی جلد کھن جاتی ہے اور چہرے پر ایک خوفناک تاثر آتا ہے۔ جی، اور یہ تمام رد عمل، پیلا پن، کپ کپی، رونگٹے کھڑے ہونا، مختلف انسانی نسلوں میں یورپ سے لے کر آسٹریلیا اور افریقہ تک یکساں طور پر پائے جاتے ہیں۔ جو ایک بار پھر ہماری مشترکہ اصلیت کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ بالکل۔ اب ہم ایک ایسے تاثر پر آتے ہیں جسے ڈارون نے سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ انسانی قرار دیا ہے: شرمانا۔ جی، شرمانا، یعنی چہرے، گردن اور کبھی کبھی سینے کا سرخ ہو جانا۔ یہ ایک مکمل طور پر غیر ارادی عمل ہے۔ یعنی آپ جان بوجھ کر شرما نہیں سکتی؟ نہیں، اور اسے روکنا بھی تقریباً ناممکن ہے۔ ڈارون کے لیے اس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس کا تعلق صرف اور صرف ذہن سے ہے۔ اس کا مرکزی نظریہ یہ ہے کہ شرمانے کا بنیادی عنصر خود پر توجہ ہے۔ خود پر توجہ، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ خود پسندی ہے؟ نہیں، خود پسندی نہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اچانک پیدا ہونے والا شدید احساس کہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی کسی خامی یا ظاہری شکل کا فیصلہ کر رہے ہیں۔
اچھا، یعنی یہ جرم کا احساس نہیں ہے بلکہ یہ سوچ ہے کہ دوسرے ہمیں کیسا دیکھ رہے ہیں۔ بالکل یہی نکتہ ہے۔ شرمندگی کی جڑ اس بات میں ہے کہ ہم دوسروں کی نظر میں کیسے نظر آتے ہیں۔ یہ تو کمال ہے۔ یہ خیال کہ شرمانے کا تعلق صرف اس بات سے ہے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، یہ تو بہت جدید نفسیاتی تصور لگتا ہے۔ جی، اور ڈارون نے اس کی ایک بہترین مثال دی ہے۔ ایک شخص تنہائی میں کسی بڑے جرم پر شدید پچھتاوا محسوس کر سکتا ہے، رو سکتا ہے، لیکن وہ شرمائے گا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسی شخص کو صرف شبہ بھی ہو جائے کہ اس کی ایک چھوٹی سی سماجی غلطی جیسے غلط لباس پہننا کسی نے دیکھ لیے، تو وہ فوراً شرما جائے گا۔ فوراً یہ ظاہر کرتا ہے کہ شرم کا تعلق ضمیر سے کم اور دوسروں کی رائے سے زیادہ ہے۔ میں اس احساس کو سمجھ سکتی ہوں جب آپ چاہتے ہیں کہ زمین پھٹ جائے اور آپ اس میں سما جائیں۔ اور ڈارون کہتا ہے کہ اس وقت ہماری حرکات اسی خواہش کا اظہار کرتی ہیں۔ شرماتے وقت لوگ غیر ارادی طور پر اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، نظریں جھکا لیتے ہیں یا دوسری طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ بچے اکثر اپنا چہرہ اپنی ماں کے کپڑوں میں چھپا لیتے ہیں۔ جی، یہ سب اعمال اس خواہش سے پیدا ہوتے ہیں کہ کاش ہم دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں، اور یہ عمل دنیا بھر کی انسانی نسلوں میں پایا جاتا ہے، چاہے ان کی جلد کا رنگ کچھ بھی ہو۔ تو ان تمام شدید جذبات کا تجزیہ کرنے کے بعد کتاب کے آخری باب میں ڈارون کس نتیجے پر پہنچا؟ اس کی پوری کتاب کا سب سے بڑا خلاصہ کیا ہے؟ ڈارون کا سب سے اہم اور بنیادی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں میں جذبات کے بنیادی تاثرات جیسے ہنسی، رونا، غصہ، خوف، یہ سب پوری دنیا میں یکساں ہیں۔ ہر جگہ، ہر ثقافت میں؟ جی، اس نے مشنریوں، نوآبادیاتی منتظمین اور مسافروں کے ذریعے دنیا بھر سے معلومات اکٹھی کی، اور ہر جگہ سے یہی جواب ملا کہ اظہار کے بنیادی طریقے ایک جیسے ہیں۔ ایک افریقی قبائلی کا غصہ ایک انگریز کے غصے جیسا ہی نظر آتا ہے؟ بالکل، اور ایک آسٹریلوی باشندے کا غم ایک ہندوستانی کے غم سے مختلف نہیں ہوتا۔ اور اس یکسانیت کی کیا اہمیت ہے؟ یہ صرف ایک دلچسپ حقیقت ہے یا اس سے کچھ بڑا ثابت ہوتا ہے؟ ڈارون کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ اس کے نظریہ ارتقاء کے لیے ایک نیا اور انتہائی مضبوط ثبوت تھا کہ تمام انسانی نسلیں ایک ہی مشترکہ جد سے نکلی ہیں۔ یہ تو اس وقت ایک انقلابی خیال ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ تو یہ مانتے تھے کہ مختلف نسلوں کو الگ الگ بنایا گیا ہے۔ بالکل، ڈارون کا کہنا تھا کہ یہ انتہائی ناممکن ہے کہ اتنی ساری پیچیدہ تفصیلات جیسے غصے میں خاص پٹھوں کا سکڑنا مختلف نسلوں میں آزادانہ طور پر پیدا ہو جائیں۔ یہ مماثلت صرف وراثت کی وجہ سے ہو سکتی ہے؟ جی، اس کے مطابق ہم سب ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ وہ اس بات پر بھی قیاس کرتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ تاثرات کب حاصل کیے؟ جی ہاں، اس کا ماننا تھا کہ ہنسی اور خوف جیسے تاثرات بہت قدیم ہیں، جو ہم بندروں اور دیگر جانوروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ لیکن رونے کا عمل، خاص طور پر آنسو بہانے کا، وہ بہت بعد میں آیا، کیونکہ ہمارے قریب ترین رشتہ دار جیسے چمپینزی اور گوریلا دکھ میں آوازیں تو نکالتے ہیں لیکن آنسو نہیں بہاتے۔ یہ ایک خاص انسانی خصوصیت ہے۔ آخر میں ڈارون ایک ایسا نقطہ اٹھاتا ہے جو آج بھی بہت متعلقہ ہے۔ اور یہ ڈارون کا آخری اور شاید سب سے جدید نقطہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ یک طرفہ راستہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غصہ محسوس کرنے سے آپ کے دانت بھینچتے ہیں، بلکہ جان بوجھ کر دانت بھینچنے اور غصے والے تاثرات بنانے سے آپ کا غصہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ واہ، تو یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے۔ تاثرات صرف جذبات کا نتیجہ نہیں، وہ خود جذبات کو تشکیل بھی دیتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ جو شخص شدید حرکات کرتا ہے اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے، جو خوف کی علامات پر قابو نہیں پاتا وہ زیادہ خوف محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس، اگر ہم اپنے جذبات کے ظاہری اظہار کو دبا دیں تو ہم خود جذبے کو بھی کم کر سکتے ہیں۔ جی، آج کی تھراپی میں بھی یہی اصول استعمال ہوتا ہے، جسے فیک اٹ ٹل یو میک اٹ کہتے ہیں۔ اگر آپ مسکرائیں گے تو آپ خوشی محسوس کرنے لگیں گے۔ ڈارون 150 سال پہلے اس کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی چارلز ڈارون کے مطابق جذباتی اظہار کی ہماری سائنسی کھوج اختتام کو پہنچتی ہے۔ بائیو پلس پر مزید سائنسی مواد دریافت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔